बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ है। दहशत गर्दी का मसला पाकिस्तान में, सियासी खलफशार पाकिस्तान में, मईशत ज़बो हाल है। अगर बात करें चीनी के क्राइसिस की तो ये हर हुकूमत में खड़ा हो जाता है। और अभी चीनी की जो कीमत है गुज़िश्ता कई दिनों में वो तकरीबन 33 रुपए बढ़ी है और ये 180 रुपए तक हो गई है। चीनी की कीमतों के हवाले से इसको रेगुलेट करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे तो वाफिर चीनी मौजूद है, जबकि अगर ग्राउंड सिचुएशन का एनालाइज करें तो आपको मालूम होगा कि ये चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है और एक्सपोर्ट करके सियासी अशराफिया इससे फ़ायदा उठाती है क्योंकि उनकी शुगर मिल्स हैं, और फिर इसको इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट करके लोगों को महंगा फ़रोख्त किया जाता है। आज इस पर बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। क्या वजूहात हैं कि चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है? दूसरा एक अहम मामला भी है, अमेरिका सफरी पाबंदियां पाकिस्तान पर लगा रहा है। इन सफरी पाबंदियों से क्या होगा? लोगों के पास जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनके लिए भी पाबंदियों की बात हो रही है। खसूसन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वीज़े लेने हैं, जो कारोबारी अफराद हैं उनके हवाले से जो जांच पड़ताल है उसको सख्त कर दिया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मलिया लोधी साहिबा मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर पे एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिया लोधी साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से नई सफरी पाबंदियों के हवाले से बातें हो रही हैं। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि वो ऑरेंज लिस्ट में मुतवक्की है कि वो शामिल हो। इन पाबंदियों से क्या इम्पेक्ट आ सकता है? किस किस्म की ये पाबंदियां लगाई जाएंगी? इससे पहले भी जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने मुस्लिम बैन के हवाले से 4-5 ममालिक ऐसे थे जिनको बैन किया था। ये जो पाकिस्तान इस ऑरेंज लिस्ट में आया है, क्या इसके रिपरकशंस होंगे? पहले तो ये कि अभी फैसला कोई नहीं हुआ और ये अमेरिका में सदारती फैसला होगा, मगर इस वक्त काफ़ी स्पेकुलेशन हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान को शायद येलो कैटेगरी में डाला जाए, ऑरेंज में नहीं। इसका मतलब ये होगा कि ट्रैवल बैन नहीं होगा, लेकिन जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको टाइटन किया जाएगा और उसमें चेक्स ज़्यादा होंगे। तो जाहिर है इससे डिफ़िकल्टीज़ तो पैदा होंगी उन लोगों के लिए जो सफ़र करना चाहते हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कबल इस वक्त होगा ये कहना कि जी यही रास्ता है और यही होगा। हमें इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन आप ये समझती हैं कि राइट नाउ पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, चाहे वो कारोबारी हजरात हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, या चाहे विजिट वीज़ा पे जा रहे हों लोग? जी बिल्कुल, जाहिर है अगर वीज़ा रेजीम को वो टाइटन करते हैं और ज़्यादा मालूमात मांगते हैं और चेक्स भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट करते हैं, तो उससे तो जाहिर है दुश्वारियाँ तो पैदा होंगी ट्रैवलर्स के लिए टू अमेरिका। राइट नाउ अगर देखें कि अमेरिका की जो पहले इंतज़ामिया आई थी उसने भी काफ़ी सफरी पाबंदियां लगाई थी पाकिस्तान पे। खसूसन अभी जो सफरी पाबंदियों की बात हो रही है वो दहशतगर्दी के जो अभी हम देख रहे हैं चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, उस हवाले से है। उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप हमें डिस्क्राइब कर सकें। देखिए ये तो बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। एक तरफ से तो आप दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपका इशारा ताउन पे है जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है काउंटर टेररिज्म पे, तो मैं नहीं समझती कि जो भी फैसला होता है यही क्या कहते हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो उसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये और बात है कि इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा हमारे बाहमी ताल्लुकात पे, लेकिन सिटी कोऑपरेशन जो है वो वहीं रहेगी और बरकरार रहेगी। मगर वीज़ा टाइटनिंग अगर होती है तो जाहिर है उससे एक सेटबैक तो होता है हमारे ताल्लुकात पे। जी बिल्कुल। मैडम अगर ओवरऑल ताल्लुकात की बात करें तो अमरीकी सदर ने अपनी पहली जो स्पीच है उसमें पाकिस्तान को काफ़ी सराहा भी। इंटेलिजेंस शेयरिंग और कॉपरेशन की बात हुई। ओवरऑल क्या देख रही हैं कि ये जो ताल्लुक है CIA और पाकिस्तानी इस्ताब्लिशमेंट के दरमियान ये बरकरार रहेगा अफगानिस्तान के लेंस से अगर इसको देखें तो? देखिए काउंटर टेररिज्म पे जो कोऑपरेशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, उससे तो यही जाहिर होता है कि जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही एक नैरो बैंड विड्थ पे हैं, इसलिए कि इसके अलावा
اس وقت باہمی تعلقات میں کوئی خاص کانٹینٹ نہیں ہے، بلکہ پچھلے 3-4 سال سے ہمارے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، باہمی تعلقات ہیں، وہ چوراہے پہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تعلقات کو ری سیٹ کیا جائے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ری سیٹ کرنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی ہائی لیول کانٹیکٹ ہوا ان آلموسٹ 4 سالوں میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ انٹرسٹڈ ہوگی، اس لیے کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، ان کی فارن پالیسی پرائیورٹیز میں پاکستان فگر نہیں کرتا۔ تو اس تمام معاملے میں اگر امریکہ کی جانب سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ جو افغانستان میں اسلحہ چھوڑا ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے، تو ظاہری بات ہے ان کو پاکستان کی کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے۔ پرائورٹی پاکستان نہیں ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے، اس کی کیا پرابلٹی دیکھتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی سیریس سٹیٹمنٹ تھی امریکہ کی طرف سے کہ وہ جا کے کوئی اسلحہ وسلح واپس لیں گے۔ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ایسی انتظامیہ جس کے صدر نے فیصلہ کیا تھا افغانستان سے نکلنے کا، تو وہ تو واپس جائے گا نہیں نا۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو زیادہ، میں تو کم از کم اس سٹیٹمنٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ میڈم، پاکستان کے اور افغانستان کے کانٹیکس میں امریکہ کو انوالومنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ رہی ہیں، ریٹ نہیں کر رہی کہ کسی بھی طرح سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی اسے مدد چاہیے ہوگی یا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی تعلقات میں کوئی بہتری آ سکے گی؟ امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے افغانستان میں۔ افغانستان امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کو ایک کنسرن ہے کہ وہاں سے دہشت گردی اس قسم کی نہ ہو جس سے کہ امریکہ کے جو ہیں مفاد ان کو خطرہ ہو، لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ واپس آ جائے گا اور پھر پاکستان کے ساتھ مل کے افغانستان میں جو بھی کوئی کارروائی کرنی ہے وہ کرے گا، تو میں سمجھتی ہوں یہ تو بالکل ہی ایک فضول بات ہے۔ اس سے زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ بالکل ہی یعنی کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیلیوژن ہے، اٹس امیجنری، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ یہ سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ شہباز حکومت خصوصاً اس بات کا کریڈٹ لے رہی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے آتے ہی پاکستان کی تعریف کی ہے اور پھر ہم آئندہ ایک بڑے اچھے تعلقات کے خواہاں بھی ہیں، اور ساتھ میں پھر یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جو سگنل دیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا زبردست ہے، کیونکہ اس سے قبل پی ٹی آئی یہ بات کرتی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہاں کے جو ان کا مقامی ووٹ بینک ہے اس نے بڑے وعدے لیے ہوئے ہیں، وہ ٹرمپ کی کیمپین پہ فنڈ بھی کرتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو نکلوانے میں کوئی اپنا رول ادا کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی یا ایکشن مجھے نظر آتا ہے جس سے کہ نہ ہی ہماری حکومت کو بہت خوش ہونا چاہیے اور نہ ہی ہماری اپوزیشن کو۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی سیاسی جنگ ہے وہ پاکستان میں لڑی جائے گی، وہ امریکہ میں نہیں لڑی جائے گی، اور نہ ہی امریکہ کے یعنی کہ انوالومنٹ کے ساتھ لڑی جائے گی، اور نہ ہی میرا خیال ہے دونوں طرف کو کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے کہ امریکہ ہماری انٹرنل پالیٹکس میں ملوث ہو۔ تو یہ اوورآل جو مطلب پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بیانیہ بھی بنایا گیا تھا، آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں نہ پاکستان پرائورٹی پہ ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل فگر کے لیے کوئی کال آ جائے گی یا کوئی پریشر ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، اس پہ میرے لیے کامنٹ کرنا مشکل ہے۔ وہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں یا بناتے ہیں وہ ان کی پولیٹکس کے مطابق ہے، لیکن میرا تو ایک اصولی موقف یہی ہے کہ ہمیں کسی بیرونی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، اس کو ہمارے اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک میڈم، افغانستان کے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ ابھی جس سطح پہ ہیں کہ دہشت گردی جب ہو رہی ہے تو پاکستان الزام لگا رہا ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہوئی ہے، تو یہ وجوہات بیسک کیا بنی ہیں ان تعلقات کی اس نہج پہ جانے کی، اور پھر کیا یہ بہتر ہو سکتے ہیں آئندہ فیوچر میں؟ دیکھیں، جب طالبان نے پھر سے حکومت سنبھالی افغانستان میں تو یہاں پر تو بڑی خوشی منائی جا رہی تھی کچھ سرکلز میں، اس لیے کہ یہ کہا جا رہا تھا اس وقت
یہ 4 سال پہلے کی بات میں کر رہی ہوں کہ جی اب تو طالبان واپس آ گئے ہیں کابل میں، تو اس سے جو ہمارے سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے، اور ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہ ہم سیکیور کر لیں گے، وہ سٹیبل بارڈر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایکسپیکٹیشن آپ کہہ لیجئے یا امید کہہ لیجئے، یہ تو پوری ظاہر نہیں ہوئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی ان لوگوں نے کی جو کہ اس قسم کی خوشیاں منا رہے تھے۔ ان کے واپس آنے کے بعد، طالبان کے واپس آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی جو ایکشنز تھے، کراس بارڈر ایکشنز، دہشت گردی، ٹیررزم، اس میں اضافہ ہوا، اور بہت ہی سگنیفیکنٹ اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان نے پھر مذاکرات کے ذریعے کوشش کی کہ طالبان لیڈرز کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ہماری سیکیورٹی کنسرن کو ایڈریس کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے پچھلے 1-1.5 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئرسو سخت پالیسی اختیار کی ٹورڈز کابل، اور اس سخت پالیسی کے مختلف پہلو تھے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی افغانستان کی سرزمین پہ، ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جو کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تھے۔ دوسرا، پاکستان نے ٹرانزٹ ٹریڈ اور ویسے جنرلی جو ٹریڈ ہے اس پہ نئی پابندیاں لگائیں۔ اور تیسری چیز جو پاکستان کی طرف سے ہوئی یہی سخت پالیسی کے تحت، وہ تھی کہ افغان جو یہاں پر باشندے انڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو یہاں سے واپس بھیجا گیا افغانستان۔ تو یہ مختلف پہلو تھے آف اے کوئرسو پالیسی، لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بھی کوئی نتیجے نہیں نکلے۔ تو جب نتیجے نہیں نکلے تو پاکستان پھر واپس مذاکرات کی طرف اور انگیجمنٹ کی طرف، سفارتی انگیجمنٹ کی طرف گیا، اور دسمبر میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ری انگیجمنٹ شروع ہوئی سفارتی لیول پہ افغانستان کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا مستقبل میں یہ پاکستان کی جو کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے، کیا اس سے کوئی نتیجہ حاصل ہو سکے گا یا نہیں، تو یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن اب تک یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے طالبان لیڈرز نے پاکستان کی نہیں سنی ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ۔ ابھی ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ اگر بات کریں، افغانستان یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اگر ہم ان کو زیادہ پریشرائز کریں گے تو یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ وہ ہماری سرزمین پہ بھی کوئی کارروائیاں کریں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا جو اس میں موقف ہے کہ یہ فیسیلیٹیشن ساری تحریک طالبان افغانستان کی آشد بارڈ سے ہو رہی ہے، یا پھر اس میں را انوالو ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں رائٹ نو اگر اس تمام معاملے میں دیکھیں کس کا ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے جو ہمارے سامنے ایویڈنس ہے اور فیکٹس ہیں ان کے مطابق تو یہ کلیئر ہے کہ افغان طالبان جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے یہ جو ٹی ٹی پی کے پناہ سیف ہیون ہے وہاں انہوں نے ہی تو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں نا۔ تو وہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک حد تک حمایت تو ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا پھر یہ کہنا کہ جی پاکستان کو اس سے نپٹنے کے لیے اپنی بھی پالیسی کو دیکھنا چاہیے، یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک پہلو ضرور ہے کہ ہمیں اپنا انٹرنل پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو نپٹیں، خاص طور پہ اگر افغان طالبان عبوری حکومت کی طرف سے ہمیں تعاون نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم صرف سٹیٹمنٹس ہی دیتے رہیں اور ان پہ الزام ہی لگاتے رہیں۔ پھر تو ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ جو ہماری چیز کنٹرول میں ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس سے میرا ظاہر ہے مقصد یہ ہے ٹو ایمفسائز کہ ہماری جو انٹرنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس میں تسلسل ہونا چاہیے، وہ افیکٹو ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر ہمیں انٹرنل کیا کہتے ہیں ریویو کہہ سکتے ہیں آپ، ایکشن لینا۔ لیکن جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، ظاہر ہے اگر وہ پناہ نہ دیں تو ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ نہیں کر سکتا، سو ان کی تو کلوژن ہے پھر۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی انٹرنل پالیسی پہ بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ دہشت گردی کو کس طرح سے روکنا ہے۔ ناظرین، ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں۔